बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 83 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक रिवायत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, काला उमर रज़ी अल्लाह अन्हो तफ़क्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू। आपने फरमाया कि इल्म फ़िक़्ह को हासिल करो, इल्म के अंदर सूझबूझ को इख्तियार करो, क़ब्ल अन तुसव्वदू, इससे पहले कि तुम सरदार बना दिए जाओ, इससे पहले कि सियादत तुम्हारे हिस्से में आए। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी किताबुल इल्म के अंदर इसको ज़िक्र किया, और ये किताबुल इल्म का 16वां बाब है, बाबुल इग़्तिबात फ़िल इल्म वल हिकमा। और इसमें हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कौल मुबारक को नकल किया, तफ़क्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू वक़द तअल्लम असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी किबर सिन्निहिम, के असहाबा किराम ने अपने बुढ़ापे में भी इल्म को हासिल किया। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फरमान के तहत इस बात को दर्ज किया गया। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके कौल मुबारक के तहत इसका माना बयान करते हुए फरमाते हैं, व माना हो एहरसू अला इत्कानिल इल्म, के इल्म की महारत के अंदर, इल्म की खूबी के अंदर, इल्म की शाइस्तगी के अंदर और इल्म की पुख्तगी के अंदर हरीस बन जाओ। गोया इल्म को उसके आखिरी दर्जे तक और उसकी आखिरी हद तक हासिल करो कि इल्म के अंदर तुम कमाल को हासिल कर लो। मानी के अंदर, फ़न के अंदर, उसूल के अंदर, शरअ के अंदर, उसके मतन के अंदर, इबारत के अंदर और इल्म के अंदर जितने भी उलूम के फ़नून पाए जाते हैं, उनके अंदर अगर तुम किसी इल्म को हासिल करो तो कमाले ताम तक जाकर उसको हासिल करो, यहाँ तक कि उसकी आखिरी हदों को छूने लग जाओ। वत्तमक्कुनु फ़ी तहसीलिही, और इमाम नववी फरमाते हैं कि उसके हुसूल के लिए तुम इस्तिकामत को इख्तियार कर लो, मुस्तकिल तौर पर तुम क़याम कर लो। जिसको सादा लफ्ज़ों में आप कहें तो इल्म के हुसूल के लिए धरना दे दो, जब तक कि वो हासिल न हो उस वक्त तक तुम वापसी का कोई रास्ता इख्तियार न करो। हम अपने असलाफ को देखते हैं, आज तो तालिब इल्मों को मसला बनता है कि हम सायगी में कोई जानवर भी मर जाए तो तालिब इल्म कहता है कि हमारे करीबी फौतगी हो गई, हमें छुट्टी दे दी जाए। और ये एक लतीफ़ा भी है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे करीब एक ज़िला में एक बड़ी मुस्तनद शख्सियत हैं और एक बड़ा मारूफ इदारा है। वहाँ पर पोते ने छुट्टी मांगी और कहा मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो खैर उस्ताद साहब ने छुट्टी दे दी, हज़रत साहब ने छुट्टी फरमा दी। तो वो पोता घर चला गया। कुछ देर गुजरी तो जिनका नाम लेकर उन्होंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, छुट्टी चाहिए, वो दादा जान पोता से मिलने मदरसा में आ गए। जब मदरसा में आए तो वो उस्ताद साहब और शेख साहब से मिले
تو جو ہی ملے تو انہوں نے کہا آپ زندہ ہیں؟ کہا آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ تو استاد صاحب نے فرمایا آپ کا پوتا تھوڑی دیر پہلے آپ کے انتقال کی خبر دے کر مجھ سے چھٹی لے گیا۔ ہمارے اسلاف کا علم کے حصول کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا تھا، طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاس، وہ چونکہ دور دراز کا سفر کرتے تھے، ان کے پاس خط آتے تو وہ انہیں کھول کے دیکھتے تک نہیں کہ کہیں علم میں رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ ایک خط پڑھنا رکاوٹ ڈال دیتا تھا، وہ خط نہیں پڑھتے تھے، وہ خطوں کو، خطوط کو جمع کرتے۔ جب فاضل ہوتے، دستار بندی کی جاتی اور شیخ اجازت دیتے، 30 سال بعد، 35 سال بعد، 25 سال بعد، 40 سال بعد جب وہ انہیں اجازت عطا فرماتے تو اس وقت وہ کھول کے دیکھتے، کسی خط میں لکھا ہوتا تیرا باپ دنیا سے رحلت فرما گیا، کسی پہ لکھا ہوتا تیری ماں انتقال فرما گئی، کسی پہ لکھا ہوتا تیرا بھائی دنیا سے کوچ کر گیا، اور وہیں بیٹھ کر ان کے لیے فاتحہ خوانی اور اللہ کے حضور دعا اور التجا کرتے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے۔ ایک آج ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ ہیلے بہانے کر کے گھر کے متمنی ہوتے ہیں، اجازت اور رخصت طلب کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں وَالتَّمَكُّنُ فِي تَحْصِيلِهِ، علم تب ملتا ہے جب مستقل طور پر طالب علم وہاں پہ قیام کرے، اس کو گھر کی فکر نہ ہو، گھر کی سوچ نہ ہو۔ اور علم میں جب آپ کسی دوسری چیز کو شامل کرتے ہیں، علم کے حصول میں جو رکاوٹ ڈالتی ہے، تو آپ پتہ نہیں علم سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ ایک طالب علم، اس کا ایک سبق رہ جائے تو 40 دن تک اس سبق کی کمی پوری نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت ہے، اس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک طالب علم ایک دن سبق چھوڑ دے تو 40 دن تک کم از کم اس سبق کو وہ کامل طور پر کمپلیٹ نہیں کر سکتا جو استاد صاحب نے اس موقع پہ وہ انہیں عطا کیا تھا، دیا تھا، پڑھایا تھا۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے جب مستقل طور پر قیام کر لو تو یہ اس لیے ہے وَأَنْتُمْ شَبَانٌ، فرمایا ابھی تو تم نوجوان ہو، ابھی جوانی کی کیفیت میں ہو، اور اس جوانی کی کیفیت کے اندر جو تم علم کو حاصل کر سکتے ہو وہ بزرگی کے عالم میں اس قدر حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَشْغَالَ لَكُمْ، تمہارے لیے اور کوئی شغل نہیں ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، کوئی اور محویت نہیں ہے۔ وَلَا رِعَاسَةٌ، اور اب تمہارے اندر کوئی بڑا پن نہیں ہے جس کے نتیجے میں تمہیں دیگر کاموں کو اور دیگر امور کو نمٹانا ہو، وہ نہیں ہے۔ وَلَا سِنٌّ، ابھی تم بڑھاپے کے عالم میں نہیں پہنچے کہ اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہو، تمہارا حافظہ کمزور پڑ گئے ہو۔ فرمایا ابھی سے وَالتَّمَكُّنُ فِي تَحْصِيلِهِ، ابھی سے علم کو حاصل کرنے کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاؤ۔ اور طالب علموں کے لیے یہ بہت عظیم نسخہ ہے کہ وہ اپنے اسباق کو دہرائیں، ان کو لکھیں، ان کو درج کریں، ان کی کتابت کریں، کیونکہ العلم صید والکتابت قید، علم ایک شکار ہے اور اس کو لکھ لینا گویا کہ شکار کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ علم کے حصول کے لیے ہر وقت علم میں کوشاں رہنا۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ إِذَا كَبَرْتُمْ وَصِرْتُمْ سَادَةً، جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور سیادت تمہارا مقدر بن جائے گی، سردار بن جاؤ گے، مَتْبُوئِینَ، پھر تم
ایسے درجے پہ پہنچ جاؤ گے لوگ تمہارے تابع فرمان بن جائیں گے، تم متبوع بن جاؤ گے، لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری اقتداء کریں گے، تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو فرمایا اس وقت تمہارے پاس علم کے حصول کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں امتنعتم عن التفقہ، یہ تمہارا بڑا پن، یہ تمہاری سیادت، یہ تمہارا متبوع بننا اور لوگوں کا تمہارا تابع فرمان ہو جانا، فرمایا یہ تمہیں روک دے گا من التفقہ، علم کے حصول سے، فقہ کے حصول سے، امور کے حصول سے، والتحصیل لاسباب، اور اس کے حصول کے لیے کئی اسباب جو ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہوں گے جو اب تمہارے پاس ہیں۔ وہ مصروفیت تمہاری بڑھ جائے گی، مشغولیت بڑھ جائے گی، امور بڑھ جائیں گے، دنیاوی معاملات بڑھ جائیں گے، مصروفیات بڑھ جائیں گی، جس کے نتیجے میں اس قدر تم علم کو، تعلیم کو، ان امور کو اور دینی معاملات کو تم سیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں کثرت الاشغال، اشتغال، کہ کثرت سے تم مشغول ہو جاؤ گے، ادھر ادھر کے معاملات میں تم پڑ جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تم علم کے، فقہ کے حصول سے کوسوں میل دور چلے جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْأَنْفَقَةُ لِكِبْرِ السِّنِّ، فرمایا اس بڑھاپے اور بڑی عمر کی وجہ سے تم بہت سارے امور میں مشغول کر دیے جاؤ گے، بچے ہو جائیں گے، بیویاں ہو جائیں گی، چاہے جائے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا مثنا و ثلاثہ و رباع، لیکن اس مشغولیت کے نتیجے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امتنعتم، تم روک دیے جاؤ گے، تم رک جاؤ گے، کیونکہ مشغولیت ہوگی اولاد کی، معاملات کی، دیگر مصروفیات ہوں گی۔ وَمِنْهَا التَّكَاسُلُ، فرمایا پھر یہ کام کاج تمہیں تھکا دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ دردیں اٹھ پڑیں گی، تکالیف اور مختلف قسم کی بیماریاں اور سستیاں اور کاہلیاں تمہیں گھیر لیں گی، جس کے نتیجے میں تم کما حق ہو، جو جوانی کے عالم میں علم کو حاصل کر سکتے ہو، علم کا حصول تمہارے لیے ہے، وہ اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، کیونکہ بندے کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی اس قدر ان چیزوں کو محفوظ نہیں کر سکتا جس قدر جوانی کے عالم میں محفوظ کر سکتا ہے۔ جذبے جوان ہوتے ہیں، شوق جوان ہوتا ہے، دماغ جوان ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے۔ آدمی کی مشغولیت جوانی کے عالم میں کم وقت میں اس کو زیادہ مراحل طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن آدمی جب اعصاب کمزور ہو جائیں، یاداشت کم پڑنے لگ جائے، ذہنی استطاعت کمزور ہونے لگ جائے، تو پھر آدمی اس قدر ان چیزوں کو یاد نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اعمال ہیں جوانی کے، عبادت جوانی کی، تلاوت جوانی کی، عمل جوانی کا، اور اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کی توبہ تو خدا کو پسند ہے اور یہ انبیاء کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا ہی شکار چھوڑ دیتا ہے، اگر بزرگی میں، بڑھاپے میں جا کے کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کا وہ معیار نہیں رہتا جو جوان کی توبہ کا معیار ہوتا ہے۔ اب تو چونکہ پاؤں قبر میں جا پہنچے ہیں اس لیے توبہ کر رہا ہے، اور جوانی میں توقع ہوتی ہے بڑھاپے کی، اور آدمی کو امید ہوتی ہے بڑھاپے کی، لیکن بوڑھے کو اب کس چیز کی توقع ہے سوائے قبر کے نظر آنے کی۔ اور پھر حضرت سریہ سکتی کا قول نقل کرتے ہوئے
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لانظرو الی انفی فی کل یوم مرتین مخافت ان یکون قد اسود وجہی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز دن میں 2 مرتبہ اپنی ناک کی اس باریک سطح پہ کنارے پہ اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو عمل کے نتیجے میں، خطا کے نتیجے میں، غلطی کے نتیجے میں. اور صوفیاء جو یہ فرماتے ہیں وہ در حقیقت عوام کے لیے ہوتا ہے، سالکین کے لیے ہوتا ہے، طالبوں کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ابن الحارث کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانو لا یاکلون تلذذا، فرمایا وہ اگر کچھ تناول فرماتے تو لذت کے حصول کے لیے نہیں، ولا یلبسون تنعما، اور نہ ہی وہ اگر کسی چیز کو استعمال فرماتے تو فقط اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، بلکہ حصول آخرت کے لیے. اگر وہ کھاتے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، استعمال کرتے تو اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے. قال وہذا طریق الآخرہ والانبیاء والصالحین ومن بعدہم، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے، ان کے بعد آنے والوں کا یہی طریقہ ہے. فمن زعم ان امر فی غیر ھذا فهو مفتون، فرمایا جو سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے لیے ہے، فرمایا وہ آزمایا جاتا ہے. مفتون، اس کو آزمایا جاتا ہے کہ اس نے ایسا ذہن، ایسی سوچ، ایسا خیال ذہن میں کیوں لایا. اور ایک ہلا دینے والی بات ہے جسے سہل بن عبداللہ کی نسبت کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا، اور آپ پوری سند بیان کرتے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں سند بیان نہیں کرتا. فرمایا حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں حرام علی قلب ان یشم رائحۃ یقین، فرمایا حرام ہے اس دل پر کہ وہ یقین کی خوشبو کو پائے، وفی سکون الی غیر اللہ تعالی، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سکون کو حاصل کرنے کا ارادہ اور نیت کی جائے. اس شخص کے لیے یقین کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز میں سکون کو تلاش کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَلْبٍ أَن يَدْخُلَهُ النُّورُ وَفِيهِ شَيْءٌ مِّمَّا يَكْرِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فرمایا اللہ نے اس دل پر حرام کر دیا ہے کہ اس کے اندر نور کو داخل فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو جسے اللہ پسند نہیں کرتا اور وہ اسے پسند کرتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں کبھی نور کو داخل نہیں فرماتا. ان یدخلہ النور، کہ وہ اس میں نور کو داخل کرے، جسے اللہ نہ پسند کرے وہ اسے پسند سمجھے اور اس کو پسند کرے. یہ بات بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، گویا ابتدا کو انتہا کے ساتھ اگر اٹیچ کر لیا جائے تو علم کا مطمع نظر وہ یقین ہے اور وہ نور ہے. اور وہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف متوجہ ہونے سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار اور ناپسندیدہ چیزوں سے رک جانے سے بندے کو نصیب ہوتا ہے. جب بندہ اس راستے کو، اس طریق کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو پا لیتا ہے. تو علم کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے اور آسان ترین راستہ یہ ہے کہ مشغولیت سے پہلے علم کو حاصل کر لیا جائے، ورنہ مشغولیات بندے کو علم کے حصول سے روک لیتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو وقف کریں، اپنے جوان بھائیوں کو وقف کریں، اپنے بیٹوں کو وقف کریں، اپنے دوستوں کو قرآن و سنت کی تعلیم، فقہ و تصوف کی تعلیم کے لیے
ادھر ان کی توجہ کو مبذول کروائیں تاکہ وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو بھی سنواریں اور اپنے رشتہ داروں تعلق داروں کی عاقبت اور آخرت کو سدھارنے کا ذریعہ بھی بنے. بہت شکریہ.